बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। वो आज के वीलॉग में मुख्तलिफ खबरें उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और 1 दर्जन से ज्यादा दफा अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, जो अब तलाशे गुमशुदा है चंद दिनों से, 1 दिन से ज्यादा किया गया। ईरान को तबाह कर दिया, उसकी नेवी खत्म कर दी गई, उसके सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया गया, उसकी पाक फौज का जवारा कर दिया गया। लेकिन 1 दर्जन झूठे मुतज़ाद दावों के बावजूद बिला आखिर अब ईरान ने जो बहरा हुर्मुज़ पर तेल की तरसील पर पाबंदी लगाई है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप तरले मिनतों पर उतर आया। डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादियों ने इस जंग में जो उसने नेतन्याहू की खातिर ईरान पर हमला करके किया, अमेरिका के पुराने सहादी नेटो हो या उनके ममालिक, इस जंग में उतरने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा वो खित्ते में अमन चाहते हैं। और नाज़रीन, अमेरिकन CIA के इंटेलिजेंस के एक साबक सरबराह ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस मुश्किल में डाल दिया जो अमेरिका की जंग नहीं थी। नाज़रीन, ऐसे मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के वो दावे मजाका खेज लगते हैं, झूठ लगते हैं, जो कह रहा था कि मैं ईरान को सफा हस्ती से मिटा दूंगा, मैं इस पर अपनी फौज उतारूंगा। कभी कह रहा था एटमी धमाके करने लगे हैं, कभी कह रहा था अमेरिका पे हमले करने लगे हैं, कभी कह रहा फौज को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया। बिला आखिर गुज़श्ता रात ईरान ने अपने लेटेस्ट मिसाइल, जो पहले छोटे मोटे मिसाइल मारे थे, उसके बाद अमेरिकन बेसिस जिस खलीज के ममालिक में है और इसराइल पर अपने शर्जील मिसाइल से और दागे निशाने लगाए। उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका, जो दुनिया में एक सुपर पावर होने का दावेदार था, खुद तनहा हो चुका है। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, चीन, जापान, फ्रांस, यूरोप और जर्मन के वजीरे दफा ऑस्ट्रेलिया ने वाशगाफ कर दिया कि वो इस रीजन में इसराइल के और अमेरिका के हमला करने के बाद ईरान में एक दुनिया बड़ी जंग की तरफ जा रही है। हम अमेरिका के कहने पर, खसूसन बर्तानिया, यूके, अपनी सरजमीन ईरान पर हमले करने के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सीख पा हो गया और खुद अपने ही लोगों पर बरस पड़ा और अपने इत्तेहादी ममालिक, जिन्हें वो हमेशा इस्तेमाल करता था, जिनके लिए वो सुपर पावर बनता था, सुपरमैन बनता था कि उड़ के आऊंगा और कर लूंगा, लेकिन ईरान की अवाम, पासदार इनकलाब ईरान की फौज ने अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को दावों को जमीन बोझ करके जवाबी हमले किए। चाहे वो UAE हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो बहरीन हो, दीगर मलिक, जिन जिन मुल्कों में अमेरिकन की एयर बेस थी, वहां से रिफ्यूलिंग करके जहाज ईरान पर हमलावर होते थे, उन्हें निशाना बनाया। तो अब लगता है कि खलीजी ममालिक तो दूर की बात, ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का किरदार इसमें पॉजिटिव रहा। खसूसन आज ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया इस जंग के सिलसिले में। ईरान की बड़ी, अमेरिका और इसराइल की बहुत कोशिश रही कि खलीजी ममालिक, मुसलमान मुल्क अपने साथ एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। ईरान के मुकाबले पे उसने पहले, कुछ अरसा पहले, न्यूयॉर्क टाइम ने एक स्टोरी चलाई कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के वली अहद है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे ईरान पर हमला करो, जिसकी उन्होंने तस्दीक कर दी। अब अमेरिकन मीडिया के न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आज फिर एक खबर शाया की गई कि अमेरिकन सदर अब मोहम्मद बिन सलमान से बार बार राब्ते करके मिन्नत तरला कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कराओ, अपनी सरजमीन इस्तेमाल करो, पाकिस्तान आपका इत्तेहादी है। याद रखें कि पाकिस्तान ने इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की अहम क़यादत दीगर
نے سعودی عرب محمد بن سلمان سے جا کے کہا کہ ہم ان سے ملاقات کی، دونوں کا اتحاد ہے، ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ. پھر ایران سے بات کی کہ سعودی عرب ہمارا اتحادی ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، تو آپ ان پر حملے نہ کریں. جس پر سعودی عرب نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیں. جہاں جہاں ایئر بیس امریکن بیسس سے حملہ ہوا، ہم نے سعودی عرب کی ریفائنری ہو یا پبلک مقامات ہو، کہیں پر کوئی حملہ نہیں کیا. ہاں، یو اے میں جو امریکن بیس تھی ان پر حملے کیے. جب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے بینکوں پر حملے کیے، معصوم بچوں پر کیے، ان کی ایٹمی تنصیبات پر کیے، ان کے ریڈار سسٹم پر، دفاعی نظام کو نکارہ بنانے کے لیے کیا، تو اس کے جواب پر انہوں نے اسرائیل میں بمباری کی. اور گزشتہ روز جو انہوں نے اپنے سجیل میزائل بڑے پیمانے پر داغے اور اس سے پہلے 700 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ڈالے، اس پر ہم جواب دیتے رہیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی ملک کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف ان کو جواب دے رہے ہیں جس کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ناظرین، کیا وجہ ہے کہ یورپی ممالک تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی مٹھی میں تھے، وہ ہمیشہ اسے نجات دہندہ کرتے تھے. اب اس کی ناکامیوں کی وجہ سے آسٹریلیا ہو، برطانوی وزیر اعظم کی آج آپ نے تقریر سنی، انہوں نے کہا ہم کسی بھی قیمت پر اپنی زمین سے ایران پر حملہ نہیں کریں گے. وزیر خارجہ جرمن نے کہا یہ تو امریکہ کی جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے ایک جنگ کی گئی ہے جس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. اسی طرح فرانس، جاپان اور چین نے تو باشگاف لفظوں میں کہہ دیا، بلکہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی. انہوں نے کہا یہ دنیا کو تیسری بڑی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، اسے رکنا ہوگا. اور اسی لیے امریکن میڈیا، امریکن تھنک ٹینک، ان کے جو بار بار میڈیا پر آ کر بریفنگ دیتے ہیں، کبھی اسے واشنگٹن پوسٹ کرتا ہے، کبھی نیو یارک ٹائم کوریج دیتا ہے، کبھی سی این این، کبھی بی بی سی اور کبھی دیگر، جبکہ الجزیرہ کی رپورٹنگ اس میں سب سے بہتر ہے. وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے. یقیناً وہاں بہت بڑی شہادتیں ہوئی ہیں. آیت اللہ خامنئی، ان کے سپریم کمانڈر، ان کے فوج کے اعلیٰ عہدیداران، لیکن عوام جس طرح کروڑوں پر اپنے نئے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کے لیے باہر نکلے. اور امریکہ کی جو خواہش تھی، جو پاکستان میں اس نے ایک سائفر پر عمران خان سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہیں، جس کے بارے میں جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، ان خبروں کا عمران خان کے قریبی حلقے جو اس کو بہت پرانے جانتے ہیں چاچا، انہوں نے کہا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، عمران خان ڈیل پر نہیں آئے گا. ادھر تو پاکستان میں امریکہ نے رجیم چینج کرا دی تھی عمران خان کے مطابق، سابق وزیر اعظم پاکستان پی ٹی اے کے بانی چیئرمین کی بات کر رہا ہوں. لیکن امریکہ کا جب سپریم کمانڈر شہید ہوا تو عوام نے کہا کہ ایران کے فیصلے ایران کی عوام کرے گی. اور جس طرح انہوں نے اپنے نئے سپریم کمانڈر کے استقبال کیا، ان کو اپنے صدر کو استقبال کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ جو قومیں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور غیر ملکی مداخلت کو پسند نہیں کرتی، وہ امریکہ جیسے ملک کو بھی منہ توڑ جواب دیتی ہیں. ناظرین، نیتن یاہو پچھلے چند دنوں سے تلاش گمشدہ ہے. کوئی کہتا ہے ایرانی حملے میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے زخمی ہو گیا، کوئی کہتا ہے چھپ گیا، کوئی کہتا ہے کسی ملک میں چلے گیا. لیکن اس پر انہوں نے ویڈیو جاری کی، اور 2 روز قبل ایک کیفے میں کافی پیتے ہوئے انہوں نے ویڈیو جاری کی کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن گروک جو ایلن ماسک کا ہے، جہاں ایکس ٹویٹ ہے، اس نے کہا یہ اے آئی ہے، مصنوعی ویڈیو لگتی ہے. ہاں، نیتن یاہو زندہ ہے، زخمی ہے، کسی دوسرے ملک میں، یورپ میں چھپ گیا ہے، امریکہ میں چھپ گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. آپ بے شک دنیا بھر کے ایرانی میڈیا دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے تو میڈیا میں آتا ہی کچھ نہیں، امریکن میڈیا دیکھ لیں، یورپی میڈیا دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، رائٹر دیکھ لیں، تمام جریدے دیکھ لیں، وہ نیتن یاہو کی کافی والی ویڈیو کو فیک نیوز قرار دے رہے ہیں، اسے اے آئی جنریٹڈ قرار دے رہے ہیں. سوال یہ ہے
کہ اگر نیتنیاہو بچ گیا ہے، زندہ ہے، تو وہ عوام سے خطاب کیوں نہیں کرتا، ٹی وی پر آ کر اس طرح بات کیوں نہیں کرتا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ دن میں 10 دفعہ آ جاتا ہے، امریکہ جا کے چھپ جائے۔ امریکہ ہی تو اس کی جنگ میں آیا تھا، جبکہ ایران کے سپریم کمانڈر اور ایران کے ترجمان، وزیر دفاع، ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے کہا اگر نیتنیاہو بچ بھی گیا ہے تو ہم ڈھونڈ کر ہمارے میزائل اس کو ماریں گے۔ اور ایران کی جو 7 سال سے 12 سال کی 168 بچیاں شہید کی ہیں اور ہزاروں ایرانی لوگوں کو شہید کیا ہے، اب ایران اپنا بدلہ لیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اور امریکہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایران ترلے کر رہا ہے، اب امریکہ منتے ترلے پر آ گیا ہے کہ اسے بدلہ لو، اور کہتا ہے کہ ایران صلح کی بات کر رہا ہے، کہ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ علی اور دیگر ان کی دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر اب جنگ بندی ہوئی تو ہمیں مستقبل کی گارنٹی دینی ہوگی کہ آئندہ ایران پر امریکہ، اسرائیل یا کوئی بھی ملک بلا وجہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ گارنٹی دینا ہوگی، کیونکہ جنگ شروع اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ فوجوں نے کی ہے، فضائی حملے ان کے مشترکہ ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ اس پر ہمارے نقصان پورا کیا جائے، کچھ ممالک نے انہیں امدادی سامان بھی بھیجی ہے، اس میں چین اور رشیا کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ امریکہ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کے پاس 5-6 روز سے زیادہ میزائل نہیں، انہوں نے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے میزائل گرائے جن میں ان کا انٹرسپٹر، جب سارا سامان انٹرسپٹر کا ختم ہو گیا تو پھر ایران نے 1500-2000 کلومیٹر تک رینج والے میزائل کرائے، اور ایک ایسا میزائل مارا جو ایران کی سرزمین سے اسرائیل میں 7 منٹ میں پہنچتا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے وہاں کی فوٹیج، وہاں کے میڈیا، امریکہ دوسرے ملکوں کو جانے والے میڈیا کی کوریج کرنے روک دی، کیونکہ تباہی کے ایسے مناظر ہے کہ بار بار سیرن گنج سے ان کے زیر زمین جو انہوں نے اپنے سیف ہاؤس بنائے تھے، ایران کے میزائل وہاں بھی گرے اور بھاری نقصان ہوا۔ اور دوسری طرف امریکہ کی یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی کہ مسلم ممالک آپس میں نہیں لڑے۔ یقیناً ایران کو، میرے خیال میں تو سعودی عرب ہو، کویت ہو، بحرین ہو، قطر ہو، دبئی ہو، ابوظہبی ہو، اسلامی ملک ہے، ان پہ نہیں حملے کرنے چاہیے۔ یہ ہمارے اسلامی ملک ہے۔ ہم جب مسلمان ایک ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ خود معافی مانگ کے صلح کرے گا، لیکن انہیں بھی اپنی، ایران کا وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ علی شنگرانی کا، کہ انہیں بھی اپنی فضائی زمین نہیں دینی چاہیے۔ دوسری طرف آبنائے حرمت بند کر کے ایران کی، امریکہ کی گیدڑ بگیاں ناکام ہو گئی۔ ایران نے اس کے قریب ارائے ہرمز، جہاں ملک کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی ہوتی ہے، پہلے بلند و بالے دعوے کیے ہماری نیوی اس کو نیست و نابود کر دے گی، ان کا وجود نہیں رہے گا۔ لیکن ادھر سے بھارت ہو، پاکستانی آج جہاز بھی آیا، دیگر ممالک آئے، لیکن ادھر سے صرف آئل، بحری بیڑے وہی گزرتے ہیں جسے ایران اجازت دے۔ امریکہ ادھر سے 1 لیٹر پٹرول نہیں نکال سکتا، چین کے لیے جا رہے ہیں۔ انڈیا نے کوئی سودے بازی کی، پاکستان اور دیگر ممالک اور مڈل ایسٹ کا بھی اب رابطہ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ کہ ان کے جہازوں کو جانے دیا جائے۔ اور یورپ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے، ایرانی وزیر حکمرانوں نے، ان کے تھنک ٹینک نے کہا کہ وہی براہ حرمت سے جائے گا جو ملک امریکہ اور اسرائیل کی مدد نہیں کرے گا، جنگ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ امریکہ نے چند دن پہلے ایران کے بندرگاہ کے قریب براہ حرمت کے ایک خارگ جزیرے پر بہت بڑا حملہ کیا، جس میں آئل ٹرمینل، فوجی تنصیبات، دفاعی سسٹم، کمیونیکیشن کا نقصان پہنچایا، لیکن وہاں فوج اتارنے کی جرت نہیں کر رہا، کیونکہ اسے پتا ہے ایرانی اب امریکہ اسے فتح نہیں کر سکتا۔ بعض بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی، امریکہ اور اسرائیل کسی صورت وہاں اپنے فوج اتارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کا رقبہ پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے، وہاں کی عوام 11 کروڑ سے زیادہ ہے، اور وہاں کی عوام موجودہ اپنی قیادت مجتبیٰ خامنہ ای کے ساتھ کھڑی ہے۔
اگر یہ جائیں گے تو اس کو ایسی مار پڑے گی جو اس کے میزائلوں اور ڈرون کو جیسے ناکام ہوئے ہیں، اب وہ اپنا سارا دفاعی سسٹم خلیجی ممالک سے اٹھا کر اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ناکام ہو رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کچھ لوگ عمران خان جو ڈیالہ جیل میں بند ہے، جنہیں اکتوبر میں ان کی آنکھ کی تکلیف ہوئی، 2 دفعہ انہیں اس کے فیملی سے چھپا کر ہسپتال لے جایا گیا، اس کی بہنوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس سے ذاتی معالجین کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ان کی سنگ دلی دیکھے کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی بنائی چلے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گزشتہ روز 27ویں کی مقدس رات تھی، لیکن آج کل ان کے لگڑ بگڑ چمچے خرچے نون لیگ کے کر رہے ہیں کہ عمران خان سے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی قیادت بھی لگتا ہے سوئی ہوئی ہے، تھک گئی ہے۔ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی بے پناہ قربانیاں اس حکومت نے جو انسانی حقوق کی پامالی کی، کامن ویلتھ ہو، انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیمیں ہو، پاکستان میں موجودہ حکومت کی ظالمانہ کارروائیاں کو، عدلیہ کی یرغمال بنانا، میڈیا ادارے رائے پر پابندی لگانا، انسانی پامالی کی نشاندہی کر چکے ہیں، اور اکانومی کی صورتحال تباہی کے دبانے کھڑی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ چھوڑا جا رہا کہ عمران خان، جبکہ میں نے ایک اعلیٰ حکومتی شخصیات سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنی مرضی سے اکتوبر میں اس کی آنکھ کی بنائی گئی تو ہم تو پی ٹی آئی کے لیڈر کی ملاقات نہیں کرا سکتے، ہمارے ساتھ ان کے کوئی رابطے نہیں ہیں، اگر طاقتور حلقوں سے ان کے ساتھ رابطے ہیں تو۔ جبکہ عمران خان کی فیملی سے کہا، انہوں نے کہا نہیں، عمران خان اب تب ہی رہا ہوگا، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں بے اثر ہو چکی ہیں، جب پاکستان کی عوام نکلے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پہلے بڑھ کے تو بڑی لگائی، کہا کنٹینر کھڑا ہے، آزادی یا موت، لیکن ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں موجودہ حکمران اسی لیے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے بعد عوام کا ایسا سمندر امڑ آئے گا کہ پاکستان میں معاشی ناکامی، سیاسی عدم استحکام، عوام میں بے چینی، ایک طرف پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں انگیج ہے، وہاں بھرپور جواب دے رہا ہے، دوسری طرف ایران اور اسرائیل کا حملہ، پاکستان میں ایک مضبوط توانا عوامی منتخب حکومت چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ رمضان مہینے میں کوئی دانش مندی، عقل مندی ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہوتا ہے، یا اس ظلم کو چلاتے ہیں۔ لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان کے قریبی حلقے کہتے ہیں وہ ڈیل اور ڈھیل سے نہیں آئیں گے۔ جو حکومت اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ 6 مہینے میں عمران خان کی بہنوں سے، ذاتی معالجین سے علاج نہیں کرا سکی، وہ عمران خان کو رہائی کو، اپنی حکومت کے کو خاتمے کو سمجھتی ہے، تو یہ موجودہ حکمران اور نیب کی کارروائی دیکھے۔ 40-50 سال سے ملکوں کو خربوں روپے کھانے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جس کی 3.5 سال حکومت رہی ہے، جس کے لیڈر بانی عمران خان کی بیرون ملک، یورپ، مڈل ایسٹ، دبئی، یورپ، ابو ظبی، امریکہ، برطانیہ، یورپ میں اس جماعت کے 90% لوگوں پر مقدمات، چھاپے، گرفتاریاں ہیں۔ انصاف کا یہ دورہ نظام انصاف کا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔